इंसाफ के नाम पे बनने वाली जमात खुद इंसाफ से महरूम रह गई। जब जब रात को अदालतें खुली हमेशा इन्होंने आयन की धज्जियां उड़ाई। ये सारा कुछ करने के बावजूद जब उनको लगा कि हम इमरान खान को नहीं हरा सकेंगे, फिर उन्होंने क्या किया कि बल्ला वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से बल्ला लेके अपनी बहन के जहेज का सामान उनको तकसीम कर दिया है। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में लोग फजूल बकवास करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट हमारी अदलिया सबसे बड़ी खराबी की वजह है और दूसरे ये सियासतदान। इंसाफ का बोलबाला करने वाली एक बड़ी पार्टी खुद इंसाफ से कैसे महरूम रह गई। खिलाड़ियों से बल्ला छीन लिया गया। 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर कर दिया गया। इस पे वकला हजरात का क्या रद्द अमल है? कुछ सीनियर एडवोकेट से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका इस पे क्या रद्द अमल है। आइए मेरे साथ। सीनियर एडवोकेट अली जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या वजह है कि हमारी पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो रात के वक्त खुलती हैं, आवाम सो रही होती है और फैसले हो जाते हैं? देखें, मैंने कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग हैं, उनका एक कॉल पढ़ा है। उन्होंने कहा कि दिन का शर भी रात के खैर से अच्छा होता है। देखिए, पाकिस्तान में जब भी रात को अदालतें खुली हैं ना, तो हमेशा इन्होंने आयन की धज्जियां उड़ाई हैं। गलत फैसले हुए हैं। चाहे अप्रैल 2022 की रात हो, चाहे जनवरी 2024 की रात हो, जब जब रात को अदालतें खुली हैं तब तब आयन की जो है वो धज्जियां उड़ाई गई हैं और आयन को एक रद्दी की टोकरी में फेंका गया है। यही इस दफ़ा भी हुआ है। एएनपी है, एएनपी ने इलेक्शन नहीं करवाए हुए, वही इलेक्शन कमिश्नर है, वो कह रहा है जी 20,000 जुर्माना जाके इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन के बाद आ जाना। और वही सेम केस पीटीआई का है कि इलेक्शन कमीशन ने करोड़ों रुपए फीस वाले वकील हायर किए और सुप्रीम कोर्ट तक गया। देखें, अदारे इस तरह से केस परसू नहीं करते। अगर कोई प्राइवेट पार्टी करे वो समझ में आता है, कोई पर्सनल ग्रज है किसी की, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जितनी जल्दी थी और फिर काजी साहब को जितनी जल्दी थी, तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक है। और यकीन माने कि पूरी दुनिया में हमारी जागसाई हो रही है। पूरे पाकिस्तान में, मैं सुबह हाईकोर्ट बैठा था, पीएमएलएन के सीनियर दोस्त हैं हमारे वकला साहिबान, वो कह रहे थे कि ये ज्यादती हुई है, ये नहीं होना चाहिए था। देखिए ना, क्या क्या नहीं किया गया। सबसे पहले रजीम चेंज, हुकूमत तोड़ी गई, हुकूमत हटा के महंगाई का नारा लगाया गया। महंगाई के बाद खान साहब की किरदार कुशी की गई। खान साहब की किरदार कुशी के बाद उनके लोग तोड़े गए, लोग उठाए गए, लोगों को मारा गया। ये 2022 की बातें मैं बता रहा हूँ। 25 मई 2022 सारी दुनिया को याद है। उसके बाद 2023 आता है। खान साहब के खिलाफ झूठे केस बनाए गए। खान साहब के घर में 3 दिन तक ऐसी बेईमाना रेड की गई कि खान साहब के वर्करों को मारा गया और बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी केस के। 9 मई आता है। 9 मई को इमरान खान हाई कोर्ट इस्लामाबाद में अपने आप को सरेंडर किए बैठे हैं। हाई कोर्ट इस्लामाबाद में अपना प्रोसेस करवा रहे हैं, अपना थंब इम्प्रेशन, वो जो बायोमेट्रिक उनका होता है, उनको दरवाजे तोड़ के, खिड़कियां तोड़ के, कॉलर से पकड़ के डंडे मारे के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जो पीडीएम की हुकूमत और जो केयर टेकर हुकूमत थी यहाँ पे पंजाब में, उन्होंने पुलिस के साथ साजबाज करते हुए हमारी अजीम फौज की तनसीबात के ऊपर हमले किए। अवाम को और हमारी अजीम फौज को हमने सामने करने की कोशिश की, जिसमें वो काफ़ी हद तक नाकाम हुए कि हमारी फ़ौज ने सब्र का और तहम्मुल का मुजाहरा किया, अपने लोगों को नहीं मारा। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? गिरफ्तारियां हुई, ख़वातीन को उठाया गया, सारा कुछ। ये सारा कुछ करने के बावजूद जब उनको लगा कि हम इमरान खान को नहीं हरा सकेंगे, तो फिर उन्होंने क्या किया कि बल्ला वापस ले लिया। इलेक्शन से भी बाहर कर दिया। इलेक्शन से नहीं, इलेक्शन से बाहर नहीं किया इन्होंने। कोई और पार्टी होती तो वो अभी तक रोने रो रहे होते और वो बाइकाट का ऐलान कर चुके होते। लेकिन वायद ये जमात है पाकिस्तान की 76 साल तारीख में, कोई बैंगन पे लड़ रहा है, कोई मूली पे लड़ रहा है, कोई कुर्सी पे लड़ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे। सर, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का चोली दामन का साथ नजर आता है 2024 में, ऐसा ही है? देखिए जी, ये जो चोली दामन है, ये तो अब पूछना पड़ेगा कि चोली के पीछे क्या है।
مسئلہ یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ الیکشن کمیشن کی چولی ہے، اور چولی کے پیچھے کیا ہے جی؟ سپریم کورٹ ہے. تو کوئی شک نہیں ہے اس میں، ملک کے دونوں بڑے اہم آئینی ادارے ہیں، لیکن وہ آئین کو چھوڑ کے ایک جماعت کو نوازنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو جماعت 40 سال سے ملک میں حکومت کر رہی ہے، 3 دفعہ وہ مرکز میں حکومت کر چکے، 5 دفعہ صوبے میں حکومت کر چکے، وہ اتنے بے بس اور نائل ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے حریف کو باندھ دو، ہمارے حریف کو میدان سے باہر کر دو، ہم پھر لڑیں گے. اور یہ تو بچپن میں بھی ہوتا تھا، جب بچے کھیلنے جاتے تھے تو جب لگتا تھا کسی کو کہ جی اب میچ تو ہم نہیں جیت سکیں گے، وہ بیٹ چھینتا تھا اور بھاگ جاتا تھا. وہی ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور وہ جو چولی دامن آپ نے کہا ہے، اور ابھی میں فیس بک پہ ایک بڑی زبردست پوسٹ دیکھ رہا تھا، وہ کسی نے کہا جی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے بلہ لے کے اپنی بہن کے جہیز کا سامان ان کو تقسیم کر دیا ہے. کسی کو جگ، کسی کو گلاس، کسی کو کپ. تو دیکھیں لوگوں نے، حامد میر نے ایک بڑی بات کی ہے، مطیع اللہ جان نے ان سے پوچھا بلے کا، تو اس نے کہا یار بلہ لوگوں کے دلوں میں ہے. دیکھیں انتخابی نشان اور انتخابی پروسیس اور انتخابی کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے، یہ عوام کا آئینی حق ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ ہم اپنی سیاسی جماعت بنائیں، ہم اپنی سیاسی جماعت کو سپورٹ کریں، ہم اس کے لیے جلسے کریں، ہم اس کو ووٹ کریں. یہ جو بلہ لیا گیا ہے، یہ ایک عمران خان یا یہ پی ٹی آئی کے 200-400 کینڈیڈیٹ سے نہیں لیا گیا. یہ اس وقت ایک رف آپ اگر ایسٹیمیٹ کریں تو مور دین 4 کروڑ پی ٹی آئی کے فالورز ہیں، 4 کروڑ سے زیادہ، 8.5 لاکھ ان کا رجسٹرڈ ممبر ہے. یہ جو 4 کروڑ پاکستانی ہیں، رجسٹرڈ ووٹر ہمارا 10 کروڑ سے 12 کروڑ ہے، یعنی آلموسٹ 40 to 50% پاکستانیوں کا جو بنیادی حق ہے وہ چھینا گیا. یہ پی ٹی آئی سے بلہ نہیں چھینا گیا. اور یہ تاریخ کے جو سیاہ فیصلے ہیں ہمارے، جس میں بھٹو کی پھانسی ہو گئی، جس میں دوسرے اب میں نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن جو سیاہ تاریخ فیصلے ہیں ان میں یہ ایک فیصلہ ہوگا کہ کس طرح سے ایک الیکشن کو فکس کیا گیا، کس طرح سے ایک پاکستان کی سب سے بڑی، سب سے مقبول جماعت کو کانسپریسی کر کے، ڈرامے کر کے الیکشن پروسیس سے باہر کیا گیا. انصاف کے نام پہ بننے والی جماعت خود انصاف سے محروم رہ گئی. دیکھیں خان صاحب ایک بات کہتے ہیں شروع سے کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، لیکن ناانصافی اور ظلم کی جو حکومت ہے وہ نہیں چل سکتی. مسئلہ یہ ہے کہ رول آف لا، خان صاحب نے اپنی جماعت کا نام تحریک انصاف کیوں رکھا؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے رول آف لا. پھر ابھی بھی خان صاحب جیل سے بھی ایک ہی بات کرتے ہیں کہ رول آف لا کی کیمپین چلائیں، رول آف لا، کہ نو ون از ابو دی لا، کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو جس طرح سے بیل دی گئی ہے، دنیا کی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی کہ ایک کنوکٹڈ پرسن جو کہ جھوٹ بول کے ڈیکلریشن جھوٹا جمع کروا کے ملک سے باہر گیا 4 ہفتوں کے لیے، 4.5 سال کے بعد آ رہا ہے، اور اس سزا یافتہ شخص کو عبوری ضمانت دی جا رہی ہے. اس سب کے پیچھے کون سی طاقتیں تھیں؟ وہی چولی دامن. چولی دامن کا چولی کے پیچھے کیا ہے؟ ایک چولی ہے، سب کچھ اس کے پیچھے ہے. بس یہ آپ رکھیں. اور اس طرح سے زبردستی آپ اس کو مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، اس طرح تو تاریخ میں میرا خیال ہے کہ عباسیہ خاندان بھی مسلط نہیں ہوا ہوگا. اور دیکھ لیں جی، دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں، میرے وہ دوست ہیں کچھ پی ٹی آئی کے، میں ان کو کہہ رہا تھا، کل بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا یار دیکھو پہلے 3 بار آ کے اس نے کیا کر لیا. وہ کسی بندے نے پوچھا نہ ہو سکا کتنے بھائی ہو، انہوں نے کہا 7، ہو سکے 8 ہوندے تھے، کی پٹ لینا سا جی. تو جو 3 دفعہ میں جو کچھ نہیں وہ کر سکا، تو 1-2 سال کے لیے اور آگا تو وہ کیا پٹ لے گا. تو پی ٹی آئی کا یہ ریوائول ہوگا. اب دیکھیے گا پی ٹی آئی اس سینیریو میں، دیکھیں 3 دفعہ وزیر اعظم بنے لیکن اپنا وہ ٹائم ڈیوریشن کمپلیٹ نہیں کر سکے نا، ہٹا دیا جاتا تھا. دیکھیں جی وہ بہت بڑے خودکش بمبار ہیں جو میاں صاحب ہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا جی پاؤں پہ کلاڑی مار لی، وہ ہر دفعہ کلاڑے پہ پاؤں مارتے ہیں. لوگوں کو 9 مئی تو یاد ہے، لیکن لوگوں کو شاید یہ بھول گیا ہے کہ یہی نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے 1997 میں سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، نہ پہلے نہ بعد میں. پھر لوگ شاید بھول گئے کہ 1999 میں حاضر سروس چیف آف آرمی سٹاف جو کہ بیرونی دورے پہ ہیں، ان کو ہٹایا گیا عہدے سے، ان کی جگہ پہ نیا چیف آف آرمی سٹاف لگایا گیا، اور پھر آرمی چیف کا طیارہ لینڈ نہیں کرنے دیا گیا پاکستان میں. اور وہ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا،
لوگ بھول گئے ہیں شاید کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جب کلبھوشن یادو کا کیس چل رہا تھا تو انڈین جو وکیل تھے انہوں نے کہا تھا جی نواز شریف صاحب جو فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی پاکستان سے یہ ساری دہشت گردی انڈیا میں ہو رہی ہے. وہ جو اجمل قصاب والا وہاں پہ جو ہمارے وکیل تھے انہوں نے کہا جی وہ کنوکٹڈ اور جھوٹ کے اوپر وہ جھوٹا اور بد دیانت ڈکلیئر ہو کے ڈسکوالیفائی ہوا. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. پھر ڈان لیکس پھر پتہ نہیں کیا کیا لیکس آئیں. یہ شاید میرا خیال ہے کہ لوگ بھول رہے ہیں کہ عمران خان تو نہ لالچی ہے نہ وہ کوئی کاروباری شخص ہے نہ وہ کوئی روایتی سیاستدان ہے نہ گھڑی چور ہے. وہ تو دیکھیے یہ بھی ایک المیہ ہے. یہ جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا کہ کس طرح سے عمران خان کو امپلیکیٹ کیا گیا ان تمام جھوٹے کیسز میں, یہ رائٹ ہے. کوئی بھی حکمران ہے ایون جو اس وقت آپ کے نیب کے لگے ہوئے ہیں ڈی جی انہوں نے بھی گھڑیاں لی ہوئی ہیں جو جنرل ریٹائرڈ ہیں. ٹھیک ہے, یہ گاڑیاں ایلیگل ہے لینا توشہ خانہ سے. یہ شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے گاڑیاں بھی لی ہوئی ہیں. انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا لیا ہوا ہے, اس کی تفصیل میڈیا پہ آ چکی ہے. لہٰذا یہ محض ایک ڈرامہ تھا اور اس پہ کیا جو پیڈ صحافی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, اوئے ہوئے ہوئے سلیم صافی جیسے لوگ گھڑی کو دبئی چومنے گیا چوم کے کہتا ہے ہوئے ہوئے دیکھیں جی خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی اس نے بھیج دی. او بھائی اللہ کے بندے جا پھر جا کے سعودی ریال بھی منع کر دے کہ وہ بھی مارکیٹوں میں بک رہے ہیں جس کے اوپر روزہ بھی بنا ہوا ہے اور سارا کچھ ہے. تو یہ جہالت کی اور خریدہ فروختی کا بھی ریسنٹلی آپ نے سروے دیکھا ہوگا کس لیول پہ یہ آگے ہوئے ہیں کہ یہ اپنے بندے اکٹھے کر کے تو یہ سروے کروا رہے ہیں اور وہ خریدہ فروختی کی وہ لیک ہو گئی ویڈیو. لہٰذا دیکھیں عمران خان آپ نے وہ بات میری کاٹ دی تھی, نہ لالچی ہے نہ حریص ہے نہ وہ کوئی کاروباری شخص ہے نہ وہ روایتی سیاستدان ہے. اسی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگ عمران خان کو اس لیے زیادہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ کوئی عمران خان کو پتہ نہیں کوئی اوتار ہے. عمران خان کو لوگ اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کی شکلوں سے نفرت ہو گئی ہے لوگوں کو. ایک ہوتی ہے پسندیدگی, ایک ہوتی ہے ناپسندیدگی, ایک ہوتی ہے نفرت. ان کے چہروں سے نفرت ہو گئی ہے عوام کو. اور ابھی دیکھیے گا یہ تحریک کا پہلا الیکشن ہوگا کہ بینگن کدو مولی کرسی بلیڈ چمٹا جوتا ریڈیو یہ کم از کم 150 سے 250 سیٹیں لینے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. یہ بھی دیکھیں ہر چیز ریکارڈ کے اوپر آتی ہے, ہسٹری لکھی جاتی ہے. ہماری عدلیہ انفارچونیٹلی میں بینگ وکیل آفیسر آف دا کورٹ ہوتے ہیں سسٹم کا حصہ ہوں, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں لوگ فضول بکواس کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ہماری عدلیہ سب سے بڑی خرابی کی وجہ ہے اور دوسرے یہ سیاستدان ہیں. اس وقت جمہوریت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے یہ پوری قوم یاد رکھے, اس کے ذمہ دار یہ شریف فیملی ہے اور زرداری فیملی ہے. 14-15 ماہ باقی تھے, عمران خان حکومت کر جاتا پوری, عوام خود ڈیسائیڈ کر لیتے. انہوں نے وہ شب خون مارا اور پھر ہم الٹیمیٹلی کیا کرتے ہیں ڈگیوں میں لیٹ کے جاتے ہیں, جا کے ہم پاؤں پکڑتے ہیں اور الزام پھر ہم دے دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. جبکہ میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا میں بالکل اسٹیبلشمنٹ کو الزام نہیں دیتا. میں کہتا ہوں اس سب گند کے ذمہ دار ہمارے سیاستدان اور ہماری عدلیہ ہے, جنہوں نے ہمیشہ نظریہ ضرورت قائم کیا, جنہوں نے ہمیشہ نظریہ ضرورت کا بہانہ بنا کے اس طرح کے فیصلے دیے جس طرح بھی بلا ضبط کیا گیا. بالکل. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ.